बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक और मैं हूं हमजा भट्टी। नाजरीन, इंतखाबात को हुए एक हफ्ते से ज़ायद का वक्त हो चुका, लेकिन अभी तक भी ये सियासी बहरान ढलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक जानिब मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ सरापा एहतजाज नज़र आ रही हैं, तो दूसरी जानिब किसी भी जमात को हुकूमत में बनाने के लिए सादा अक्सरियत भी हासिल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाक, पंजाब और KPK में जो है वो इत्तेहाद का फैसला कर लिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान कर दिया गया कि हमारे अरकान जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो जाएंगे। और इसमें अरकान ने हलफनामे जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह को जमा करवा दिए, इरसाल करवा दिए। 12 दिन से तकरीबन 12 दिन हो चुके इंतखाबात हुए, लेकिन इक़्तिदार पाकिस्तान का फैसला अभी तक ना हो सका। दिन ब दिन इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों के दावे जो हैं वो मंजर आम पर आ रहे हैं। और इसी में दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने वफाक में मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत का हिस्सा बनने के ऊपर जो है मादगी जाहिर की। तो दूसरी जानिब कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ठट्ठा में जलसे से खिताब करते हुए शिकवे शिकायत किए और मुतालबात सामने रख दिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। इस सूरत हाल में आगे क्या लाहे अमल होगा सियासी जमातों का और किस तरह से मजबूत हुकूमत बना सकती है इत्तेहादी जमातें, इन सब पे हमारे साथ बात करने के लिए एक्सपर्ट पैनल हमारा मौजूद है, जिसमें वारिस रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वारिस साहब, आपको वेलकम करता हूं। रजा सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रजा साहब, आपको भी वेलकम करता हूं। हसाम दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसाम साहब, आपको भी वेलकम करता हूं। और सफीना खान साहबा हमें ज्वाइन करेंगी। वारिस रजा साहब, आपसे आगाज करना चाहूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़िद दिखाई दे रही है कि उनका वोट बैंक चोरी हुआ है और उनकी ये मुबैना चोरी की गई सीटें जो हैं वो वापस लेने की मुतालबा कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जब हमारी ये सीटें वापस कर दी जाएंगी तो हम ये हुकूमत बना लेंगे। तो ये मुतालबा कितना संजीदा दिखाई देता है? देखिए, यानी हमजा, बात यह है कि भट्टी साहब, बात यह है कि ठीक है, तहरीक इंसाफ का नुक्ता नज़र जो है ना वो अपना होता है और हर पार्टी का ये इख्तियार होता है कि वो अपना एक नुक्ता नज़र रखे। ठीक है, तो उनका अगर ये नुक्ता नज़र है उससे हम जाहिर है कि इख्तलाफ कर सकते हैं, इत्तेफाक कर सकते हैं, लेकिन ये कि उनको इस बात पर मजबूर नहीं कर सकते कि वो ये नुक्ता नज़र ना रखें। एक बात, पहली बात। दूसरी बात ये कि इस नुक्ते नज़र में कितनी हक्कानियत है, कितनी नहीं है, ये जो है ना ये तो वक्त तय करेगा। एक दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त मेरे ख्याल में ज्यादा परेशानी का शिकार है, जो कि उसके ऊपर जो है कानूनी जो इतलाक है चंद चीज़ों का, यानी असम्बली में मेंबरान का और असम्बली के मेंबरान के अंदर पार्टी के हवाले से जो उसके ऊपर कदगन है, उसके हवाले से वो बहुत परेशान इसलिए है कि वो कभी सुन्नी इत्तेहाद की तरफ जाती है, कभी वो MWM की तरफ जाती है। और ये जो परेशानी है और ये जो इब्तिला है उसकी, वो समझ में आती है कि पीपल्स यानी खासतौर से PTI को जो है वो कोई यकसू नहीं है और वो कोई पॉलिटिकल जमात के तरीके से बिहेव नहीं कर रहे। क्योंकि पॉलिटिकल जमात जो होती है वो उसका अपना एक सोच समझ कर जो है ना स्टैंड लेने का एक तरीक़ाकार होता है। तो कभी वो कहते हैं कि MWM से इत्तेहाद करेंगे, कभी कहते हैं नहीं करेंगे, कहते फिर करेंगे, फिर कहते नहीं 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 करेंगे, फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि PTI बहुत एक कंफ्यूजन का शिकार है। अच्छा, कंफ्यूजन आती क्यों है? कंफ्यूजन इसलिए आती है कि जब आप किसी यानी अपने हदफ जो आपका होता है उस पर आप जब नजर नहीं रखते या अपने हदफ को प्लान नहीं करते तो आप इधर उधर भटकते फिरते। कभी वो जाली किस्म के वो ले आते हैं 45 फार्म, कभी वो जाली किस्म के जो है ना बैलेट पेपर छपा लेते हैं, कभी वो भाग जाते हैं, कभी वो अदालत आते हैं। आज ही की अदालत का फैसला है कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि इलेक्शन कालअदम करार दिए जाए, वो भी इमरान खान ही के आदमी थी। तो और उन्होंने जो है ना वो अदालत में नहीं आए। तो जब आप चौमुखी लड़ाई लड़ते हैं तो चेकमेट के लिए जो है ना आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है।
शतरंज का एक उसूल है कि वो चेकमेट जो होता है वो यकसुई से दिया जाता है। अगर आपका मुंतशिर होगा मिजाज तो आप किसी को चेकमेट नहीं दे सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में है वो पीटीआई है, और पीटीआई के ये जो हवास बाख्तगी के जो बयानात है ना कि कभी इससे इत्तेहाद होना है, कभी इससे होना है, कभी पार्लियामेंटेरियन की पीटीआई पार्लियामेंट्री की तरफ जाना है, कभी नहीं जाना है। यानी आप अंदाजा कीजिए कि परसों उन्होंने कहा कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का ओहदेदारान का हमने तस्फिया कर दिया है, और उसके बाद जो है ना पीटीआई पार्लियामेंटेरियन को यानी केपी असेंबली में हम ज्वाइन करेंगे। वहीं पे कुछ अरकान जो हैं उन्होंने तहफ्फुज़ात का इजहार किया पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के साथ इत्तेहाद में, इस वजह से वो अरे मेरा बेटा मेरा तज्जिया पूरा ये है कि जब एतराज किया और ये किया और वो किया तो इसका मतलब कि पार्टी जो है वो पार्टी है ही नहीं। अच्छा वारिस साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये नहीं कर पा रही, तो इसमें मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या दीगर सियासी जमातें वो क्यों अभी तक इत्तेहाद नहीं कर पा रही हैं? नहीं, उनके इत्तेहाद को और इनके हवास बाख्तगी को एक साथ नहीं देखा जा सकता। अच्छा। उनका इत्तेहाद जो है वो हुकूमत साजी के हवाले से है, और हुकूमत साजी जब की जाती है तो हुकूमत साजी के हवाले से जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो तय की जाती हैं। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन जो तय कर रहे हैं उस टर्म्स एंड कंडीशन में हो सकता है कि उनके चंद जगह पर इख्तिलाफात हों, चंद जगह पर इख्तिलाफात ना हो, चंद जगह पर रिजॉल्व हो चुके हों। तो हुकूमत साजी का मामला अलग है। मैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी के बिहेवियर की बात कर रहा हूँ कि आप देखिए आज आपको पता है आज गंडापुर साहब ने क्या कहा है कि हम पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से किसी भी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे। ठीक है वारिस रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये तमाम तो सूरत हाल है। इलेक्शन तो हो चुके, नताइज भी सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो कोई भी फैसला सामने नहीं आया कि विफाक में कौन हुकूमत बनाने जा रहा है और किस तरह से उस चीज़ पे फैसले सामने आएंगे। वारिस साहब कंटिन्यू करिएगा अपनी बात को। आप मैं ये कह रहा हूँ बेटा, मेरा बुनियादी नुक्ता ये है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी जो कि अपने आप को पॉलिटिकल कहलाए और वो पॉलिटिकल हो ही नहीं सिरे से, तो वो कंफ्यूजन का शिकार होती है। कभी वो कमिश्नर को लाने के इंतजाम करती है, कभी वो लक्ष्मी चौक में प्रिंट करवाती है शहजादा गस्ताफ के वो बैलेट पेपर, कभी वो ये करती है, कभी वो ये करते हैं। हर जगह हाथ डालने की जब कोशिश आप करते हैं तो आप कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। तो पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट ये होती है कि आप यकसुई के साथ, एक बहुत इत्मीनान के साथ, एक सियासी दानिश के साथ फैसले करें, और सियासी दानिश के साथ जब फैसले होते हैं तो आपके यहाँ कंफ्यूजन नहीं होती। ये जो कंफ्यूजन नजर आती है इसका मतलब ये है कि पीटीआई जो है ना वो डाइल्यूट होने की तरफ जा रही है। ये मेरा जुमला याद रखिएगा, पीटीआई डाइल्यूट होने की तरफ जा रही है मुस्तकबिल करीब में। ठीक है वारिस साहब, वैसे तो फॉर्म 47 जो है वो भी एन मनसेरा 15 से जो है वो जारी कर दिया जाता है, जिसमें नवाज शरीफ साहब की जीत का ऐलान बाकायदा तौर पे कर दिया जाता है और फिर उस चीज़ पे वापस बैकफुट पे आना पड़ता है। रजा सैयद साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा कि इसी हवाले से आपका क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि पीटीआई बाज़िद है कि हमारी जो मुबैना तौर पे धांधली की गई, चोरी किए गए, हमारा वोट बैंक चोरी किया गया, हमारी वो सीटें वापस कर दी जाएं तो हम हुकूमत में बैठ जाते हैं। तो क्या कितनी संजीदगी है इन मुतालबात में? रजा सैयद साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? इस वक्त सियासी तौर पर मैं समझता हूँ जी, अगर आप मेरी आवाज सुन सकते हैं। जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सियासी तौर पर बहुत ज्यादा सरगर्म है, बहुत मुतहर्रिक है, और वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनको भरपूर अवामी पजीराई मिली है। उनको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं पाकिस्तान में किसी भी दूसरी जमात के मुकाबले में, और ऐसे में वो बहुत एग्रेसिव पोस्चरिंग के साथ उन तमाम तर कानूनी मुश्किलात के बावजूद कि जिसका उनको पिछले 1 साल से तकरीबन सामना था, वो बहुत एग्रेसिव तरीके से अपनी पॉलिटिक्स को आगे लेके चल रहे हैं। इसमें जैसा कि वारिस साहब ने निशानदेही की, तो उनकी सियासत के अंदर मैच्योरिटी की जो एक कमी है वो नजर आ रही है, और वो इस उन्वान से कि वो कभी एक जमात के साथ इलाक़ और इत्तेहाद करने की
بات کرتے ہیں، کبھی کسی اور جماعت کے ساتھ الحاق اور اتحاد کی بات کرتے ہیں. یہ ان کی قانونی مجبوری بھی ہے، کیونکہ پارلیمان میں وہ بغیر انتخابی نشان کے آئے ہیں، تو ریزرو سیٹ حاصل کرنے کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی پارلیمانی گروپ کا حصہ بن جائیں. اب یہ عمل انہوں نے پہلے ایک جماعت کے ساتھ کرنے کی کوشش کی، اشتراک، پھر دوسری کے ساتھ کی. یہ ان کی لمیٹیشنز بھی ہیں، کچھ قانونی لمیٹیشنز بھی ہیں، لیکن اس بات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے یا جو پاپولر ووٹ انہوں نے حاصل کیا ہے پاکستان میں 2024 کے الیکشن میں، وہ ان کو جواز فراہم کرتا ہے اور ان کو وہ انرجی فراہم کرتا ہے کہ جس کا وہ شاید درست طور پر استعمال نہ کر پا رہے ہوں. ہو سکتا ہے کہ ان کی سیاسی حکمت عملی اتنی میچور نظر نہ آ رہی ہو ہمیں، یعنی وہ فرام دا پلر ٹو دا پوسٹ بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پھر کیونکہ ایک بہت ہی منظم قسم کا ان کے پاس نظام موجود ہے سوشل میڈیا کا، تو وہ اس میں باریک قسم کی وارداتیں بھی ڈل رہی ہوتی ہیں ساتھ میں. کل ایک ویلاگر جو تھے، انہوں نے ایک ویڈیو چلائی اور اس ویڈیو کو ٹویٹ کرنے کے بعد کچھ دیر کے بعد انہوں نے کر دیا ڈیلیٹ. وہ ویڈیو اس دوران اتنی زیادہ وائرل ہو گئی کہ اس ویڈیو کو آج جو ان کے مرکزی رہنما ہیں جو کہ جیل میں بند ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر ان کا ٹویٹر کام کر رہا ہے، تو عمران خان صاحب نے ٹویٹ کر دیا اسی ویڈیو کو اور اس کے فوراً بعد جی ایک چیز ایڈ اپ کرتا چلوں کہ میں اس چیز کی تصدیق کر چکا ہوں کہ وہ ایک پراپر پروگرام ریکارڈ کیا گیا، لیکن وہ کسی بھی چینل پہ آن ایئر نہیں کیا گیا، لیکن یہ ہے کہ وہ اسی کا ایک کلپ جو ہے وہ وائرل کیا گیا تھا اس ٹائم پہ. دیکھیں نا، یہ تو ٹیکنیک، یہ تو آپ وضاحت ہے نا اس کی کہ وہ ریکارڈ ہوا لیکن آن ایئر نہیں گیا. اصل بات یہ ہے کہ اس نے پاپولیرٹی کتنی حاصل کی، وہ ہو گیا وائرل ہونے کے بعد جن صاحب نے اس کو پہلی دفعہ اپلوڈ کیا تھا، انہوں نے اپنے پاس سے ڈیلیٹ کر کے وہ ہو گئے خاموش، اور وہ بالکل ان ایکسیسیبل ہو گئے. وہ مطلب کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، کسی نے اٹھایا نہیں ہے ان کو، وہ ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں، لیکن وہ بات نہیں کر رہے کسی سے. اب اس دوران بڑی خاموشی سے اور بڑی باریکی سے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی ٹویٹر آئی ڈی سے وہ ویڈیو ٹویٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ڈان اخبار نے اس کے اوپر خبر بنا دی. اب وہ انٹرنیشنل میڈیا اور جو گورے جرنلسٹ ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو سرکولیٹ کر رہے ہیں، اور وہ ویڈیو ابھی تک مصدقہ نہیں ہے. اس ویڈیو کے بارے میں ریبٹل دینے کا جو ٹیکنیکلی ریبٹل بنتا ہے نون لیگ کی طرف سے بنتا ہے، نون لیگ کو دینا ہوگا اس کا ریبٹل، کیونکہ وہ الزام نون لیگ کے اوپر ہے. وہ الیکشن کمیشن پہ نہیں ہے، ریاست پاکستان پہ نہیں ہے، نگران حکومت پہ نہیں ہے، وہ الزام نون لیگ کے اوپر ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہے. لیکن مجھے حیرت ہے کہ پاکستان مسلم لیگ ابھی تک درست طریقے سے اس کا ریبٹل دینے میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکی ہے، کیوں انہوں نے ہائی لائٹ نہیں کیا ان کمزوریوں کو کہ جو اس ویڈیو کو بنانے، اس ویڈیو کو ریلیز کرنے اور اس کو وائرل کرنے میں جو کمزوریاں موجود ہیں، واضح طور پر کمزوریاں موجود ہیں، ان کو اب تک نون لیگ کیوں نہیں ہائی لائٹ کر سکی. اس کا جواب تو شاید نون لیگ ہی دے سکتی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف مسلسل دباؤ بڑھا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن کے اوپر اسلام آباد سے تینوں نشستیں قومی اسمبلی کی 40، 47 اور 48 اس کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں ان کو روک دیا گیا. اچھا، اب اس کے اندر اخلاقی طور پر بہرحال یہ سوال ہے کہ میاں گل اورنگزیب صاحب جو معزز جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہوں نے یہ معطل کیے ہیں نوٹیفیکیشن، وہ فرسٹ کزن ہیں تحریک انصاف کے وزیر اعظم کے امیدوار عمر ایوب خان صاحب کے. تو پاکستان میں اخلاقیات جو ہے نا وہ بھی اس وقت برائے فروخت ہو گئی ہے. تو انہی اس بات کی، اگر کوئی مہذب معاشرہ ہوتا تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے تحت شاید معزز جج جو ہیں وہ پارٹی نہ بنتے اس معاملے، مطلب اس پارٹی نہیں، سوری میں غلط لفظ استعمال کر کے، شاید معزز جج جو ہیں وہ اس معاملے کو ٹیک اپ ہی نہ کرتے، کیونکہ ان کے اپنے کزن کی پولیٹیکل پارٹی کا معاملہ ہے. لیکن نہ صرف یہ کہ انہوں نے ٹیک اپ کر لیا، بلکہ انہوں نے اٹھا کے اپنے کزن کے بادی و نظر میں اپنے کزن کے فیور میں اسٹے آرڈر بھی دے دیا. تو پاکستان میں اس وقت اخلاقیات، سیاسیات، ہر چیز جو ہے وہ نئے طریقے ڈیولپ ہو رہے ہیں. جتنے پرانے آئیڈیلز ہیں نا وہ سب ختم ہو گیا. پرانے لوگ ہو گئے بے وقوف، پرانی ذہانت جو ہے وہ حماقت میں کنورٹ ہو گئی ہے، اور جو نئی حماقت ہے وہ ذہانت بن گئی ہے. یہ صورتحال ہو گئی ہے. یعنی جو اولڈ اسکول انٹیلیجنس ہے وہ ہو گئے ڈمب، اور جو جن کو کلیئرٹی ہے لیکن وہ ہیں بالکل فارغ، لیکن ان کو کلیئرٹی ہے اپنے مقصد میں، وہ کامیاب ہو رہے ہیں، وہ نتائج حاصل کر رہے ہیں. فیورٹزم کا سینیریو جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے لیے بدلتا چلا جا رہا ہے. سفینہ خان صاحبہ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی کہ تحریک انصاف کے جو یہ تمام تر الزامات لگائے جا رہے ہیں، یہ خیبر پختونخوا میں جا کے کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟
अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं वो एक बात का जवाब दे दूँ, ये जिन जजेस साहब ने जिन जज का नाम मुझे तो नहीं आ रहा कि क्या है उनका, लेकिन जिन्होंने अभी 3 इस्लामाबाद की सीटें जो है वो डिसमिस की हैं, ये वही जज हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब जब लंदन से तशरीफ लाए थे तो शाही प्रोटोकॉल के साथ तमाम को तमाम रिलीफ इन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी दिया था। तो यही जज जो उमर अयूब के कज़न हैं, तब वो इखलाकिया पता नहीं उधर भी मर गई थी, उनको पता नहीं था, ये भूल गए थे कि ये मेरे कज़न की दुश्मन पार्टी के लीडर हैं, मैं इनको क्यों रिलीफ दे रहा हूँ। तो हम लोगों को ये जरा इससे बाहर आ जाना चाहिए कि अगर कोई जज एक के हक में फैसला दे दे तो वो किसी के कजन बन जाता है। अगर नवाज शरीफ साहब को इसी जज ने रिलीफ दिया था तो वो तब शायद उमर अयूब के कजन नहीं होंगे। अब दूसरी बात, आपने एक और बात की कि जो एक वीडियो वायरल हुई थी, वो बिल्कुल ठीक, उसके ऊपर मेरे बहुत सारे सीरियस कंसर्न भी हैं। आपको भी पता है और तमाम जर्नलिस्ट को बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब किसी बड़ी स्टोरी के ऊपर काम किया जाता है और वो स्टोरी हाथ भी लग जाए तो बिहाइंड द सीन जिनके खिलाफ स्टोरी होती है उस तक टीवी वाले सबसे पहले राब्ता करते हैं ताकि पीछे से कुछ अच्छा हो सके। जो कुछ मैं इशारे कनाइयों में आपको बात करूंगी, तो मेरा ये सवाल है कि जब हम टीवी और न्यू टीवी वालों को पता चल गया था उनकी मैनेजमेंट को कि ये स्टोरी लास्ट फ्राइडे को हो गई है, और होते ही जब उनके एंकर उनसे राब्ता करके कह रहे हैं कि ये स्टोरी चला दे सर, ये स्टोरी चला दे, तो टीवी वालों ने मना कर दिया कि हमने ये स्टोरी नहीं चलानी। तो क्या नून लीग को नहीं पता था? वो घोड़े बेच के क्यों सो रही थी? वो क्यों इंतजार करती रही कि सोशल मीडिया पे जब तक ये स्टोरी वायरल ना हो वो आके ना कहे कि ये यूट्यूबर था, ये था, ये वो था? इसका मतलब है नून लीग भी मैनेज करने की बिहाइंड द सीन कोशिश कर रही थी। अगर उनको पता था, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अगर इतनी बड़ी स्टोरी, क्योंकि मैं मान नहीं सकती कि 2 टीवी चैनल्स के पास ये स्टोरी जा चुकी हो और उनमें से किसी ने भी जुर्रत ना की हो नून लीग से कि ये आपके खिलाफ इतनी बड़ी स्टोरी आई है। और अगर उनके खिलाफ ये स्टोरी थी, मेरे खिलाफ अगर कोई स्टोरी होती है तो मैं तो सबसे पहले 1 सेकंड में रात के 12 बजे उठूंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस साहब, अज़मा बुखारी हमारी पार्टी के खिलाफ इतनी इस किस्म की मुनज़्ज़म साजिश करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करती नून लीग। सफीना साहबा, अज़मा बुखारी साहब ने वजाहत की ना, अज़मा बुखारी साहब ने उस बैलेट पेपर्स जो वो प्रिंट किए जा रहे थे उस पे वजाहत दी। उन्होंने कहा जी ये तो 15 उम्मीदवार थे, यहाँ पे 30 उम्मीदवार दिए जा रहे हैं। मैंने कहा मैं तो वो स्टोरी पे काम ही नहीं कर रही ना, मैं तो वो बात कर रही हूँ कि फ्राइडे वाले दिन ही नून लीग को भी पता चल गया होगा कि हमारे खिलाफ ये साजिश हो गई है। वो क्यों सोते रहे? वो इतना वेट क्यों करते रहे? वो क्यों नहीं फ्रंट फुट पे आके उन्होंने बताया कि हमारे खिलाफ ये साजिश की गई है? वो स्टोरी तभी देयर एंड देन डाई डाउन हो जाती, लेकिन ये साइलेंट एक हु का आलम कायम रहा जब तक कोई एक अननोन शख्स ने वो स्टोरी लीक नहीं कर दी। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये सफीना खान साहब बात कर रही हैं हमारे साथ। ये तमाम तर मामला है तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है इत्तेहाद का सिलसिला सामने आया, और कल एक सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली फुटेज के हवाले से बात की जा रही, जिसमें ये कहा गया कि लक्ष्मी चौक लाहौर में एक प्रिंटिंग प्रेस है, वहाँ पर NA-15 मानसेहरा के बैलेट पेपर्स जो हैं वो प्रिंट किए जा रहे थे, जहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार जो थे और कायद नवाज शरीफ साहब, उनको हार का सामना करना पड़ा, और वहीं से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार वहाँ से जीत चुके थे। तो ये तमाम तर सूरत हाल है, और इसमें सफीना साहबा जी कंटिन्यू करिएगा। सॉरी, वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मेरा ये सवाल है कि इतनी बड़ी स्टोरी इग्नोर नहीं हो सकती थी? ऐसा नहीं है कि नून लीग से किसी ने राब्ता नहीं किया होगा टीवी चैनल्स की तरफ से, तो हुआ, और उन्होंने प्रीमेच्योर आके इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया? वो इतना साइलेंट क्यों रहे, खामोश क्यों रहे? तो उन सहाफियों ने भी इस स्टोरी में इसको प्रोपेगेंडा कह लें या उसकी सच्चाई थी या नहीं थी, उसको हाइप देने में काम किया, और नून लीग की खामोशी ने भी, अगर ये उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा था तो उसको प्रोपेगेंडे को प्रॉपर फैलने तक का वेट किया। तो मुझे दोनों तरफ से झोल लग रहा है, ये मेरी राय है। ठीक है, हसाम दुरानी साहब, हसाम साहब क्या कहेंगे? एक तो ये वीडियो जो वायरल हुई इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे, और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाज़िद है कि हमारा वोट बैंक चोरी किया गया, हमें अगर ये हमारी मुबैना जो धांधली के साथ सीटें छीनी गई हैं वापस कर दे तो हम हुकूमत में बैठ सकते हैं। हमजा देखें, अभी जो बात अगर हो रही है उसमें ये है कि आपने जो इस वायरल वीडियो के बारे में आपने जो मुझसे बात की है, आपको शायद याद होगा कि कुछ अर्सा पहले उस्मा कारदार साहबा की भी एक ऑडियो इसी तरह लीक हुई थी या रिलीज।
اور اس کے اوپر بھی بہت سارا جو شور و غوغا مچا تھا، کیونکہ وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ آڈیو جو تھی اس میں انہوں نے بشرا بیگم صاحبہ کے بارے میں گفتگو کی تھی. لیکن اگر آپ اس آڈیو کو ذرا دوبارہ غور سے سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں جو صرف اور صرف عظمیٰ کاردار صاحبہ کی ہی گفتگو تھی، کچھ اور نہیں تھا. اسی طرح اگر ہم اس ویڈیو کو بھی، اور وہاں پہ اسپیسیفکلی یہ کہا گیا کہ اس کو چلایا جائے، اس کو یہ کیا جائے، لیکن جو بہت سارے ہمارے ٹی وی چینلز جو تھے انہوں نے اس آڈیو کو جو بریکنگ نیوز کے طور پہ لینے سے انکار کر دیا تھا. اور اس کے بعد پھر ایک اسی طرح ان نون جو پرسن ہے، جو کہ سفینہ خان صاحبہ جو بات کر رہی ہیں، اس کے تھرو جو تھا اس کو وائرل کیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ ٹی وی کی زینت بنا، اور اس کے بعد جو بھی مسئلے مسائل ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں. اور اسی وجہ سے عظمیٰ کاردار صاحبہ جو تھی وہ اس کے اندر اسپیسیفکلی دو اینکرز تھے جن کا نام آ رہا تھا، اور ان میں سے ایک اینکر جو تھے وہ میں بینگ اے پروڈیوسر میں ان کا پروگرام کرتا تھا. تو میں نے جب ان کو ایک پروگرام میں اپنے پروگرام میں جب ان کو میں نے بلایا تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا، اپنی خفگی جو تھی انہوں نے ظاہر کی کہ میرا مسئلہ یہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ میری آڈیو کو آگے بڑھانے میں یا اس چیز کو وائرل کرنے میں اس اینکر کا ہاتھ ہے. تو لیکن ہم نے جب ہم نے گفتگو کی وہاں پہ پروگرام سے پہلے، تو ہم نے یہ معاملات کو وہیں پہ سیٹل کر لیا تھا. تو اس پہ پتہ یہ لگا تھا کہ حسن سینٹر کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. خیر اینی ویز، ابھی اگر میں اس ویڈیو پہ آتا ہوں تو اس میں بھی ایسی ہی بات ہوئی ہے. کھرل صاحب بھی جو ہے ہمارے محترم ہیں، ہمارے دوست ہیں. نیو جو ٹی وی ہے میں وہاں پہ بھی کام کرتا ہوں، بینگ اے کنٹینٹ ہیڈ میں وہاں پہ رہا ہوں، اور مجھے ان تمام لوگوں کا اندازہ ہے وہ کس طرح کام کرتے ہیں، اس پوری آرگنائزیشن کا بھی اندازہ ہے. اور عثمان صاحب جو وہاں کے نیوز ڈائریکٹر ہیں، ان کا بھی، ہمایوں سلیم صاحب جو کہ سینئر ہے، جو کہ لاہور رنگ کے ہیں، میرے استادوں میں سے ہیں. اور یہاں پہ جو بات ہوئی ہے اس میں جو سب سے پہلی بات پوچھی گئی تھی، جو کہ اپنا جس کا اندیشہ جو ہے، جو پوائنٹ یہ تمام تر صورتحال ہے جس میں سیاسی صورتحال اور سیاسی بحران سامنے آ رہا ہے. کوئی بھی باضابطہ طور پہ ابھی تک امکانات واضح نہیں ہو پائے ہیں کہ کون وفاق میں حکومت سنبھالنے جا رہا ہے اور پنجاب میں کس کے سر پہ تاج آنے والا ہے. ابھی ایک شارٹ بریک لیں گے، شارٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے. والے انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس نے 75 نشستیں کامیاب کی، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی 54 اور ایم کیو ایم 17 نشستوں پر کامیاب ہو پائی. دیگر جماعتوں کو 25 امیدوار جو ہیں ان کے حصے میں رہے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار جو ہیں وہ 93 نشستیں حاصل کر پائے. ایسی صورتحال میں تمام جماعتیں آغاز میں تو جوڑ توڑ کے سلسلے میں دکھائی دیں، مگر آہستہ آہستہ حکومت سازی کے معاملات پر ہچکچاہٹ کا شکار ہوتی ہوئی دکھائی دی ہیں. ایکسپرٹ پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، جس میں سفینہ خان صاحبہ ہیں، رضا سید صاحب، وارث رضا صاحب اور حسام درانی صاحب. سفینہ صاحبہ، آپ سے جاننا چاہوں گا. سفینہ صاحبہ، حکومت سازی کا کڑا امتحان ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اہم میٹنگ جاری ہے، تو کیا سمجھتی ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ مضبوط حکومت بنا پائے گی؟ دیکھیں، مضبوط حکومت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پہلے ان پولیٹیکل پارٹیز نے یہ سوچ لیا، ان کو خود سے ہی دماغی میں کہتی ہوں فطور ہو گیا کہ ہم صوبہ میں خوش ہیں، بھاڑ میں جائے وفاق. تو پھر جن کا وفاق تھا، پھر جو ریاست تھی وہ اٹھتی ہے اور وہ کہتی ہے ایسی کو خوش فہمی مت پال کے رکھیں کہ اگر آپ لوگ وفاق سے الگ رہیں گے تو ہم آپ کو صوبے بھی لینے دیں گے. پھر یہ اٹھے، پھر یہ بھاگے. تو اس وقت پاکستان میں اپنی سیاست کو بچانے کی جنگ ہو رہی ہے. یہ کوئی قومی مفاد اور کوئی پاکستان کھپے اور کوئی پاکستان کی خاطر قربانیاں دینے نہیں جا رہے. اگر نواز شریف صاحب کو ذرا سا بھی بھروسہ ہو جائے نا کہ میری بیٹی ہی سی ایم رہے گی، چاہے میں وفاق میں رہوں یا نہ رہوں، تو وہ بودر بھی نہیں کریں گے کہ پاکستان کے اندر کوئی حکومت بھی بنے. اور اسی طرح سے زرداری صاحب، ان کو تو کوئی خیر لوزنگ اینڈ پہ ہے ہی نہیں. زرداری صاحب کو تو ون ون سچویشن لگ رہی ہے کیونکہ سندھ میں ان کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے. تو لہٰذا زرداری صاحب یہ بھرپور طریقے سے اپنا جو ہے نون لیگ کو نچوڑ رہے ہیں. اب تیسری طرف ہے وہ لوگ جو اس وقت حکومت بنانے کے سب سے زیادہ پوزیشن میں ہیں.
لیکن ان کے ساتھ ان کا اپنا ہی رویہ ہے ایسا کہ وہ حکومت نہیں بنانا چاہتے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد کینڈیڈیٹ جو مرج ہو گئے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر، تو لہٰذا ان کی حکومت بنانا مجبوری ہے نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر نون لیگ کی مجبوری ہی ہے تو ان کو پیپلز پارٹی کو وہ سب کچھ دینا پڑے گا جس کے وہ خواہ ہیں. نہیں تو پھر ریاست میں تو آنا ہے، وہ تو اپنا راستہ بنائے گی، پھر وہ وہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ آگے پاکستان میں معاملات کیسے چلنے ہیں، صوبوں میں کس نے رہنا ہے اور صوبوں میں کس نے نہیں رہنا ہے. تو اٹس ویری سمپل، میرے دماغ میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. یہ لوگ کنفیوز ہیں ہمارے سیاسی جو لیڈر ہیں، تو مت سمجھیں آپ کسی بھول بھلیوں میں مت رہیں کہ یہ قومی مفاد کی خاطر اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے اقتدار کو بچانے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے رضا سید صاحب، رضا صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز جو ہے اس پہ اہم میٹنگ جاری ہے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اتحاد جو ہے یہ کامیاب ہو جائے گا. وفاق پنجاب اور بلوچستان میں بھی ان کا جو ہے وہ پیپلز پارٹی دعویٰ کری ہے حکومت بنانے کا. تو کیا سمجھتے ہیں کتنی مضبوط حکومت بنے گی اس اتحاد کے نتیجے میں؟ اور دوسری جانب بلاول صاحب مطالبات بھی کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں کراچی میں سندھ میں وہ دیا جائے، پہلے ہمیں کچھ نہیں دیا گیا، پھر ہم حکومت میں ووٹ دیں گے اور وزیر اعظم بنوائیں گے. پتہ نہیں مجھے یہ بات آپ کے چینل پہ کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے، لیکن بظاہر صورتحال کچھ اس طرح سے نظر آ رہی ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کچھ نہیں مانگ رہی، کسی اور سے کچھ مانگ رہی ہیں سیاسی جماعتیں، اور جس سے وہ مانگ رہی ہیں اسی کو وہ بلیک میل بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی بظاہر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز بالخصوص پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے کچھ ایسا لینا چاہتی ہے کہ جو ان کے وزن سے یا ان کا جو نمبر ہے اس سے زیادہ ہو. اور اسی طرح نون لیگ جو ہے وہ پنجاب کی اپنی صوبائی حکومت بنانے کے لیے قربانیاں دے رہی ہے. یعنی اس وقت وفاق میں وزیر اعظم کی جو کرسی ہے وہ ایک بیگیج بنا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وزارت عظمیٰ لے کے کوئی بھی اپنے گلے میں گھنٹی باندھنے کو تیار نہیں ہے. پیپلز پارٹی قطعاً تیار نہیں ہے وزیر اعظم بننے کے لیے. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ نون لیگ سے وزیر اعظم ہو. لیکن پیپلز پارٹی کو وہ سب کچھ حاصل ہو جائے کہ جو ان کے قد اور وزن سے زیادہ ہو، اور نون لیگ کے اوپر وہ سارا برڈن آ جائے کہ جو برڈن تحریک انصاف کے حامی پارلیمان کے اندر، پارلیمان کے باہر اور سوشل میڈیا کے اوپر مسلسل اونڈیل رہے ہیں اور آگے بھی اونڈیلتے چلے جائیں گے. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے بھی گین کر رہی ہے چیزوں کو، نون لیگ سے بھی گین کر رہی ہے، اور بظاہر جو ڈیلے نظر آ رہا ہے وفاقی حکومت بنانے میں، اس کے اندر پیپلز پارٹی کی جو وش لسٹ ہے وہ بڑی وجہ ہے کہ ڈیلے ہو رہا ہے. اچھا، اور یہ بات سب کو پتا ہے کہ جتنا زیادہ ڈیلے ہوگا وفاق میں حکومت سازی، اتنا زیادہ تحریک انصاف کو موقع ملے گا منور کرنے کا، اتنا زیادہ موقع ملے گا عوام میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنے بیانیے کو پھیلانے میں. اور ان کا بیانیہ، معذرت کے ساتھ مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہتے ہوئے، لیکن ان کا بیانیہ جو ہوتا ہے وہ بڑا ٹرکی سا ہوتا ہے. یعنی وہ ایک بات کرتے ہیں پھر اس بات کو وڈرا کر لیتے ہیں اور کہیں پر فیک نیوز کا سہارا بھی لے لیتے ہیں، کہیں جھوٹ سچ کی آمیزش بھی کر دیتے ہیں. تو وہ ایک انتشار پر مبنی، ایک جھوٹ پر مبنی بیانیے کو استعمال کر جاتے ہیں وہ، اور اس کے نتیجے میں عام لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں. میں جب صبح سو کے اٹھتا ہوں تو میرے پاس میرے دوستوں اور رشتہ داروں کے میسج آئے ہوئے ہوتے ہیں تصدیق کے لیے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی کئی پوسٹوں کے، کہ بھائی یہ بتائیے کہ یہ درست ہے یا غلط ہے. اب میں جب صبح اٹھ کے میں وضاحت دے رہا ہوتا ہوں اس بات کی کہ یہ فیک نیوز ہے، اور میں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو فیک نیوز کی وضاحت دیتے دیتے تنگ آ چکا ہوں، کیونکہ اب مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ یہ میرا بیگیج بن گیا ہے. میں نے کوئی فیک نیوز کو بسٹ کرنے کا کوئی بندوبست تو نہیں لگایا ہوا، کوئی نظام تو نہیں لگایا ہوا، لیکن اتنی زیادہ فیک نیوز سرکولیٹ کر رہی ہے آج کل سوشل میڈیا پہ کہ ہر آدمی جو ہے وہ کنفیوز ہے، اور وہ اپنے سرکل کے اندر ایسے لوگوں سے تصدیق کروا رہے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ ہم سے زیادہ باخبر ہیں. تو سوشل میڈیا کا جو اس وقت بے رحمانہ استعمال ہو رہا ہے، یہ بدقسمتی سے پاکستان میں استحکام کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ پاکستان میں انتشار کے فروغ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ حکومت کیا کر رہی ہے. حکومت جو ہے وہ
مرتضی سولنگی صاحب جو ہیں انہوں نے BBC کے جرنلسٹ کے ساتھ ایک رف اینڈ ٹف قسم کے رویے کا مظاہرہ کر دیا. تو یہ دس از ناٹ آن. سولنگی صاحب بہت سینئر صحافی ہیں اور ساری زندگی جو ہے ان کی وہ آزادی صحافت کے گیت گاتے ہوئے گزری ہے. اب وہ BBC کے صحافی کو اگر دھکا دیتے ہوئے ان کی ویڈیو بن جائے اور پھر BBC سے چل جائے تو اس کے بعد نہ تو سولنگی صاحب کسی کو منہ دکھانے جیسے رہ جاتے ہیں اور نہ سولنگی صاحب کی کوئی حمایت کرنے کی ہمت کر سکتا ہے کہ کیسے ڈیفینڈ کیا جائے سولنگی صاحب کو. تو نگراں حکومت تو میرا خیال ہے, معذرت کے ساتھ ہمارے دوست ہیں, ہمارے محترم ہیں سارے, لیکن میرا خیال ہے نگراں جو حکومت ہے اس وقت ان کی گرپ زیرو ہو چکی ہے اسٹیٹ افیئرس کے اوپر. تو جلد از جلد نئی حکومت بننی چاہیے اور ٹرانزیشن ہونی چاہیے پاور کی, میں تو یہ سمجھتا ہوں. جی ٹھیک ہے. وارث رضا صاحب, وارث صاحب, حکومت سازی کا یہ کڑا میدان سامنے دکھائی دے رہا ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس میں اوپر دکھائی دے رہی ہے بظاہر. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس اتحاد کے نتیجے میں حکومت بنتی ہے تو وہ کتنی مضبوط حکومت بنے گی پاکستان مسلم لیگ نواز کی؟ دیکھیے نا, میں نے رضا صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں. میں اسی بنیاد ٹاپک پر بات کرنا چاہتا تھا تو انہوں نے مجھے موقع فراہم کر دیا. آپ کو میں بہت سنجیدہ بات بتا رہا ہوں. میں سفینہ کی طرح تجزیہ نہیں کرتا, مجھے سیاسی صورتحال کا بہت ادراک ہے. پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ گمبھیر. آپ کی اسٹیٹ جو ہے جس کو آپ ریاست کہتے ہیں وہ بہت مشکلات کا شکار ہے. وہ 3 محاذوں پر ایک ساتھ لڑ رہی ہے اور پریشان. ایک تو جھوٹ اور فریب پر مبنی PTI کا سوشل میڈیا, دوسرے خطے کی جو صورتحال ہے جس میں امریکہ نے PTI سے مل کر ایک مذہبی جماعتوں کا اتحاد بنایا ہے. وہ مستقبل میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ PTI مستقبل میں امریکہ کا ساتھ دے کر, مذہبی جماعتیں امریکہ کا ساتھ دے کر کیا PNA کی طرح کوئی تحریک چلانے کے بعد افغانستان کا سیکنڈ پارٹ جو ہے, افغانستان گریٹ گیم کا سیکنڈ پارٹ جو ہے, کیا وہ امریکہ کے خواہش پر کرنے جا رہے ہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ اس زمین میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے آپ کی یا فوجی اشرافیہ جو ہے آپ کی وہ ایک گمبھیرتا میں, اور اس گمبھیرتا سے جو ہے وہ پولیٹیکل لوگ ہی جو ہے نا ملک کو نکالتے ہیں. تو PTI تو نان سیریس ہے, انتہائی نان سیریس. اس کو نہیں اس بات سے غرض کہ مملکت کہاں جا رہی ہے, کیسے جا رہی ہے, ان کو سوشل میڈیا سے دلچسپی ہے. وارث صاحب, جہاں تک اسلامی جماعتوں کی بات کی جائے تو مولانا فضل الرحمان صاحب PDM کے صدر رہ چکے ہیں اور وہ اسی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سڑکوں پہ نکلے رہے. کائنڈلی آپ مجھے سن رہے ہیں, میں بہت سیریس بات کر رہا ہوں. جی جی, اور دررانی صاحب اس کو سمجھ رہے ہوں گے, اور رضا صاحب میں بہت سیریس بات کر رہا ہوں. آپ کی اسٹیٹ جو ہے نا 3 محاذوں پر ایک ساتھ لڑ رہی ہے. اس میں جھوٹ پر مبنی PTI کا بیانیہ, انتہائی قسم کے جو ہے نا غیر سنجیدہ لوگ, PTI کے غیر سنجیدہ لوگ. دوسرا یہ کہ وہ PTI امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے گریٹ گیم افغانستان کا کھیلنے کے لیے تیار ہے. PNA کی طرح ایک تحریک کو جو ہے نا وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ آپ کا جو پیراڈائم ہے وہ شفٹ ہونا ہے. کیا وہ پیراڈائم امریکہ کی طرف آپ شفٹ کرنا چاہتے ہیں, یا جو نیا اتحاد اس خطے میں بننے جا رہا ہے یعنی چائنا, سعودی عرب اور ایران اور رشیا, اس کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ تو یہ ایک ایسی گمبھیرتا ہے جس میں جو ہے وہ آپ کا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ ہمدردی ہے, میری ریاست کے ساتھ یہ ہمدردی ہے کہ وہ اس وقت بہت مشکلات میں ہے. سر وارث صاحب, عوام کے لیے کون سوچ رہا ہے؟ عوام کے لیے یہی اسلامی جماعتیں, یہی سربراہان جو ہے وہ ایک اقتدار میں نہیں ہوتا تو دوسری حکومت کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے یا کر دیا جاتا ہے. عوام پھر اگر ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسلامی جماعتوں کو ساتھ ملاتے ہوئے کوئی تحریک کے حوالے سے آغاز کرنا چاہ رہی ہے,
تو عوام نے تو ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے, عوام نے تو منتخب کیا ہے ان کو, تو یہ تو عوامی رائے کے مخالف ہوگا اگر اس چیز کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو دیکھیے, میں نے آپ سے عرض یہ کی نہیں, میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف کو ووٹ مل گیا, اس نے جو ہے نا اقتدار میں نہیں آ رہی. بات یہ نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غیر سنجیدہ جو ہمارے یہاں سیاسی رویے ہیں اور ریاست نے جو 75 برس سے جو غیر سنجیدگی اختیار کی ہوئی تھی, اس مقام پر ریاست بہت بری طریقے سے پھنسی ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کے سوال کا جواب میں یہ دوں گا کہ مجھے ایک بات بتائیے بھٹی صاحب, یہ میرا وطن اگر رہے گا تو سب کچھ ہوگا نا, اور اگر یہ وطن ہی نہیں رہے گا, یہ میری مٹی ہی نہیں رہے گی. یہ انتہائی غیر سنجیدہ لوگ ہیں, پی ٹی آئی والے بہت غیر سنجیدہ لوگ ہیں. یہ اس ملک کو کی کھوکھلے کر رہے ہیں, بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. تو میری ریاست کے اہلکار, میری ریاست کے ذمہ داران بہت پرابلم میں ہیں. آپ سمجھیں اس پرابلم کو, اور اس سے یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں یہ بات صحیح ہے رضا صاحب کی کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا بارگین کر رہی ہے. اب اس بارگین کا نتیجہ جو میں یہ سمجھتا ہوں, میری دانش میں, کہ اس بارگین کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے یا نکلے گا, یہ میرا یقین ہے کہ اس گورنمنٹ کو, جو بھی آنے والی گورنمنٹ ہے, جیسے تیسے یہ طے ہے, اس کو 5 سال کا آپ کو پیریڈ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے وارث صاحب, ٹھیک ہے. لب لباب ایک لفظ کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ بیج بویا ہو تو درخت پھر بن جاتا ہے. حسام درانی صاحب, حسام صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو حکومت پاور شیئرنگ فارمولہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ وفاق میں حصہ بنتی ہے اگر, اور 2 سالہ وزارت عظمیٰ سے تو انہوں نے جو ہے وہ اس پیشکش کو نظر انداز کر دیا اور کہہ دیا کہ ہم اس چیز پہ, بلاول بھٹو صاحب نے کہا باقاعدہ طور پہ کہ میں ایسا وزیر اعظم نہیں بن سکتا, میں تب وزیر اعظم بنوں گا جب میں منتخب ہو کے آؤں گا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی مضبوط حکومت ہوگی اگر یہ اتحاد ہو جاتا ہے؟ تو دیکھیں حمزہ, بات یہ ہے, جو میرے جو صاحبان میرے جو بیٹھے ہوئے ہیں, میرے لیے محترم ہیں, میرے بزرگ ہیں, رضا سید صاحب اور وارث رضا صاحب اور سکینہ صاحبہ, دیکھیں بات یہ کہ ان کی جو گفتگو ہے, اگر ان سب کا اگر لب لباب نکالا جائے, اور آپ کا جو کوشچن ہے اگر اس کو میں اس کے اندر اگر اس چیز کو ڈالوں, تو میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا کہ اس وقت جو آپ اور میں اور ہم لوگوں کو جو چیز دکھائی جا رہی ہے, جو پرسیپشن کریٹ کیا جا رہا ہے, وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ پارٹیز آپس میں لڑ رہی ہیں. کس کے لیے؟ پاور کے لیے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, اگر آپ شہباز شریف صاحب کی, بلکہ جو آپ یہ کہنے کہ جو جیتنے والی وہ تمام کی تمام پارٹیز, جن کی اس وقت میں پارٹیز کی بات کر رہا ہوں, جس کے اندر مسلم لیگ نون ہے, ایم کیو ایم ہے, پیپلز پارٹی ہے, اس کے علاوہ استحکام پارٹی ہے, اور بی این پی ہے, یہ اور کاف لیگ ہے, یہ وہ میں پارٹیز کی بات کر رہا ہوں جو کہ جیتی. اگر ان سب کو اکٹھا کرے تو یہ 2 دہائی سے زیادہ اکثریت بنتی ہے, یہ 2 دہائی کی اکثریت بنتی ہے. ان کی جب پریس کانفرنس ہوئی تھی تو اس کے اندر شہباز شریف صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا تھا زرداری صاحب کے لیے, لیکن پریزیڈنٹ زرداری, ٹھیک ہے, زرداری صاحب اگر وہ کہتے تو ایکس پریزیڈنٹ بھی کہہ سکتے تھے, لیکن وہاں پہ ایک دانستہ طور پہ انہوں نے یہ ورڈ وہاں پہ استعمال کیا تھا, جس کا مطلب یہ تھا کہ جو کہ آپ کے اور میرے لیے اور ہم جیسے لوگوں کے لیے سوچنے سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزیں وہ چھوڑ کے گئے تھے وہاں پہ. دوسری بات یہ کہ نواز شریف صاحب نے بھی کمپین کی تھی کہ ملک کو نواز دو. اس کا مطلب کیا تھا کہ مجھے آپ اکثریت دلواؤ تاکہ میں یہاں پرائم منسٹر بنوں. اور بلاول بھٹو صاحب نے بھی اپنی بھرپور جو کمپین کی تھی وہ بھی یہی تھی کہ وہ ان کو ووٹ دیں اور جو ان کو سیٹیں ملیں تاکہ وہ ملک کے جو ہے پرائم منسٹر بنے. بلکہ آپ جو بات یہ کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان کو 2 سال کے یا 3 سال کے لیے پرائم منسٹر بنایا جائے, تو آپ اس بات کو بھی آپ غور کریں اور اس کو بھی جو ہے نا وہ زیر بحث لے کے آئیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے وہ تو باقاعدہ طور پہ پی ٹی آئی کے تمام ووٹرز اور سپورٹرز کو یہ بات کہی تھی کہ آپ اپنے آزاد جو اراکین کو جتائیں گے تو ڈیفینیٹلی میں ان کو اپنے ساتھ ملا لوں گا اور میں جو ہے وہ پرائم منسٹر بن جاؤں گا. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حکومت مضبوط ہوگی یا نہیں ہوگی. تو دیکھیں یہ وہی ایک فارمولہ ہے یا وہی ایک کمپنی ہے جو کہ جس نے کہ 16 ماہ یہاں پہ پاکستان کے اندر حکومت کی ہے پی ڈی ایم کی شکل میں, اور اس کے بعد وہ وہاں سے الگ الگ ہوئے اور اس کے بعد وہ اپنے حلقوں میں گئے, الیکشن لڑا. ٹھیک ہے, کسی پارٹی کو اس طرح کی اکثریت نہیں مل سکی, لیکن بات یہ ہے
کہ آپ اور میں یہاں پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت پاور میں ہے یا اس کے پاس جو آزاد اراکین ہے، تو آزاد اراکین جو ہے ان کو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے پی ٹی آئی کو کہ وہ اپنے جو الفاظ ہے اپنی زبان ہے اس پہ کنٹرول کرتے، وہ بی این پی کو گالیاں نہ دیتے، وہ نون لیگ کو گالیاں نہ دیتے، وہ پیپلز پارٹی کو گالیاں نہ دیتے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو فضلو اور ڈیزل کا خطاب نہ دیتے، وہ باقی جو اسلامی جماعتیں ہیں جس طرح کی ابھی بات ہو رہی ہے یہاں پہ بھی، جس کو ہمارے جو ہے اپنا وارث رضا صاحب نے جو اپنا خدشہ ظاہر کیا ہے پی این اے کی شکل میں، تو وہ جماعتیں جو ہے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ان کی وہ اپنی بنا کے رکھتے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کی لگائی ہوئی ہاتھوں کی لگائی ہوئی گرے جو ہے وہ گوہر خان صاحب کو اپنے دانتوں سے کھولنے کی کوشش کرنی پڑ رہی ہے اور ان کے دانت ٹوٹ گئے، ٹھیک ہے۔ پیپلز پارٹی جو پارلیمنٹرین کے ساتھ جو ہے اگر پی ٹی آئی پارلیمنٹرین کی اگر میں بات کرتا ہوں تو کیا ان کے در پہ نہیں گئے؟ کیا مولانا فضل الرحمان کے در پہ نہیں گئے؟ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے گفتگو کرنے کی کوشش نہیں کی؟ متحدہ مجلس عمل کے ساتھ کیا انہوں نے؟ یہ وہی اسلامی جماعتیں ہیں، اسلامی جماعتوں میں بات کرتا ہوں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ببانگ دول اپنے بیانات میں کہتے تھے کہ یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، لبرل سے زیادہ یہ داڑھی والے خطرناک ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت اگر جو جماعت بن رہی ہے یا حکومت بن رہی ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ بیسیکلی پی ڈی ایم 2 ہے، یہ پی ڈی ایم 3 کہہ لیں، پی ڈی ایم 4 کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، لیکن جب بھی اگر آپ انڈیا میں بھی دیکھ لیں، وہاں پہ بھی جب حکومت بنتی ہے تو وہاں پہ بھی اگر اس قسم کی سچویشن اگر ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ بہت ساری پارٹیز مل کے حکومت بناتے ہیں، وہ بیسیکلی ریاست کو بچا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسام رضا درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، رضا وارث صاحب تھے اور وارث رضا صاحب تھے اور سفینہ خان صاحبہ تھی۔ بہت شکریہ، آپ لوگوں نے قیمتی وقت دیا۔ یہ تمام تر صورتحال ہے اور یہاں پہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ یہ جوڑ توڑ کے حوالے سے لگی ہوئی ہیں اور اقتدار کا جو ایک محض کرسی کا جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہی کرسی کس کے پاس جاتی ہے، یہ کرسی کس کے پاس جاتی ہے۔ عوام جو ہے وہ پریشان حال دکھائی دے رہے ہیں اور 12 دن ہو چکے ہیں اپنے نمائندگان کو ووٹ کاسٹ کیے اور منتخب نمائندے جو ہیں وہ ابھی تک کسی بھی عہدے پر فائز نہیں ہو سکے ہیں۔ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ عوام کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے ان تمام تر فرائض کو سر انجام دیتے ہوئے اس عوامل کو مکمل کیا جائے۔ اپنے میزبان حمزہ بھٹی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔